अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम है आई एम एम्पावर्ड। नाज़रीन, एक मेरा तजर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनका इसी नेचर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। हम अक्सर औक़ात देखते हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पे भी देखेंगे, ये सोशल मीडिया के डिफरेंट फोरम्स पे भी देखेंगे, ये आपकी 1-to-1 इंटरेक्शन जब कुछ लोगों से होगी आप उसमें भी देखेंगे। जो लोग बहुत सी चीज़ों के हकूक मांगते हैं, मुतालबे करते हैं, वो असर्टिव नहीं होते, वो एग्रेसिव होते हैं। यानी वो अपनी बात करते करते अपनी बाउंड्री में नहीं रहते, रिस्पेक्ट खो देते हैं, हद से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे स्लोगन्स रेज करते हैं, ऐसे जुमले बोलते हैं जो बहुत से लोगों को ऑफेंड कर देता है। यानी कई दफ़ा आप देखें कि दीनी तबके की तरफ बात करते हुए तो हम बहुत सी बातें कह देते हैं, ये कह दिया, वो कर दिया, लेकिन जब हम लिबरल होने के नाते अपने राइट्स मांगते हैं और वही एम्पावरमेंट के नारे लगाते हैं, तो उसमें भी आप देखें कि एक जो हमारा मिजाज होता है, जिस तरीके से हम किसी से बात करते हैं, वो अच्छा नहीं होता। तो आज मैं चाहूंगी कि एम्पावरमेंट की हम एक ऐसे एस्पेक्ट को भी देखें जिसमें इंसान जब एम्पावर्ड है और एम्पावर्ड महसूस कर रहा है या एम्पावरमेंट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा है, तो उसका तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए कि वो किस तरीके से बात करता है। और यहाँ पर आज जो सहाबियाँ हैं जिनकी मैं मिसाल दूंगी, उनका नाम है सईदा उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा। ये दौरे जाहिलियत की एक बहुत ही गुमनाम खातून है। यानी इससे पहले हमने कुछ खवातीन की बात की जो कि किसी बहुत एलीट क्लास से थी, उस वक्त की मशहूर ख़ानदान से थी, नोन फैमिली है, कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। लेकिन इनके बारे में हम ये देखते हैं कि इनका अपना नाम जो है वो आतका है, इनके वालिद का नाम जो है खालिद बिन खलीफ है, और इनके बारे में जो वाक़या आता है वो एक बहुत छोटा मुख्तसर सा वाक़या आता है, लेकिन वो वाक़या इतना इम्पैक्टफुल है कि हम देखते हैं कि बाद के अदवार तक, यानी आज के दौर तक हम उसका बहुत सा असर लेते हैं। और ये वाक़या कब का है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मक्का में इतना वक्त गुजर चुका था और हर तरह की जो वहाँ पर उनको चीज़ सिखाई जानी थी उस पर हुज्जत तमाम हो चुकी थी, सारी बातें उनको बताई जा चुकी थी और लोग किसी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं थे। और उसी सारे जो एक प्लेटफॉर्म पे जो सारा कुछ हो रहा था, सब कुछ करवाया जा रहा था, तो हम देखते क्या हैं कि एक सिचुएशन वो आती है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि अब आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां पर रास्ते में उस वक्त उनको एक जगह पर जरूरत पड़ती है ठहरने की, और उस वक्त हम देखते हैं कि उनके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनके एक गुलाम हैं जिनका नाम आमिर बिन फहीरा है, और उनके साथ एक उनके गाइड थे जिनको ये कहा गया था कि हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट भी आप दिखाएं ताकि हमें ट्रैवलिंग में आसानी हो, क्योंकि उनको पता था कि जो काफिर हैं वो उनको एक वही सिलेक्टिव जो रूट था जिस पे सब जाते थे वो तलाश करेंगे। सो उन्होंने एक उनको दूसरा रूट दिखाया, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अरकीत लैसी। वो भी जो थे वो मक्का से मदीना की तरफ उनके साथ थे। तो ये लोग जो थे, ये जब रास्ते में वहां जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक खैमा उनको रास्ते में नजर आया। ये जो खैमा था ये किनका था? ये सईदा उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा का था। और इनके बारे में ये आता है कि ये जो थी खज़ा जो कबीला था उससे ताल्लुक रखती थी। इन्होंने रास्ते में एक रूट के ऊपर अपने खैमा लगाया हुआ था, और ये बहुत पाक दामन खातून थी, बहुत जो थी जलीलुल कदर थी, उम्र रसीदा थी और जिस्मानी लिहाज से भी लेकिन एक मजबूत खातून थी। और ये क्या करती थी, अपने खैमे के पास हर वक्त बैठी होती थी, और उस खैमे के बाहर बैठकर इनका बेसिक रोल ये था कि लोग जो वहां से गुजरते थे, जो मुसाफिर आते जाते थे, ये उनको खाना खिलाती थी, ये उनको पानी पिलाती थी। यानी कहने को इनके पास कुछ इतना नहीं होता था। जैसे एक दफा हमें पता चलता है कि कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि क्या आपके पास गोश्त या दूध है, तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास इतना कुछ होता तो क्या मैं आपको ना ये ऑफर करती, क्या मैं मेहमान नवाजी में कोई कसर छोड़ती कि मैं आपको ना देती और अपने लिए बचा के रखती।
انہوں نے کہا میرے پاس جو بھی کچھ ہے میں آپ کو جو ہے وہ پیش کروں گی. یعنی اس دور میں بہت قحط سالی تھی اور اس کے باوجود یہ ہر قسم کا جو کھانا پینا تھا وہ لوگوں کو آفر کرتی تھی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ ہجرت کے موقع پہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بہت تھوڑی دیر کے لیے جو تھا ایک ٹھہراؤ تھا. اور وہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کھانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے پوچھا آپ سے کہ اے ام معبد کیا آپ کے پاس کوئی ایسی بکری ہے؟ پھر جب کھانا پینا اور نہیں ہے، قحط سالی اتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک بکری ہے، لیکن وہ اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے کہ وہ تو ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، جیسے کہ میرے شوہر ابھی باہر گئے ہوئے اور باقی سب جو بکریاں ان کو لے کے گئے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی لاغر ہے، یہ بالکل دودھ نہیں دے پاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا اس پہ انہوں نے کہا یہ تو بہت کمزور ہے، یہ کیسے دودھ دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کیا اگر ہم اس بکری سے دودھ لینا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا اعتراض ہوگا اگر یہ بکری جو ہے وہ آپ کو دودھ دے دیتی ہے، میں تو چاہوں گی میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، آپ بسم اللہ کر کے جو چاہتے ہیں کر لیں. اور اس پہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بکری کو تھپکی دی، اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا، بسم اللہ پڑھی، اور اس کے ساتھ ہے جیسی دعا اللہ کا نام لیا، اور پھر برتن منگوایا. اور اس برتن میں جب انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا تو وہ بھرتا ہی چلا گیا، اور اتنا دودھ آیا اور بھرپور انداز سے اس بکری نے دودھ دیا. اور اس سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ان کے ساتھیوں نے پیا، پھر ام معبد کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کیا. اور جب سب نے خوب پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں کہا کہ قوم کا ساقی آخر میں پیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلانے کے بعد آخر میں یہ دودھ پیا، اور اس کے بعد جو باقی دودھ تھا وہ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا، اور ان سے کہا کہ جب ابو معبد واپس آئیں آپ کے پاس تو آپ ان کو یہ دودھ پیش کیجیے گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے وہاں سے کوچ کر گئے. دیٹ از دا انسیڈنس. لیکن اب اس کی امپیکٹ کیا ہے، اس میں کون سی ایسی لرننگ ہے جس کو ہم دیکھیں گے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو شوہر تھے ام معبد رضی اللہ عنہا کے، وہ جب واپس آتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہاں قحط سالی ہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور ڈسپائٹ کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بکری جس کو وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے، جو اتنی لاغر تھی، اس نے دودھ دیا ہوا ہے، اور دودھ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں موجود ہے. بہت تعجب کا اظہار کرتے ہیں. سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو وہ ان کو پوری بات بتاتی ہیں، اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ ایک بہت بابرکت شخصیت کا یہاں سے گزر ہوا، اور جس طرح سے سارا معاملہ ہوتا ہے اپنے شوہر کے سامنے وہ پورا نریٹ کر دیتی ہیں. جب وہ ساری بات بتاتی ہیں تو ان کے شوہر جو تھے ابو معبد، وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ شخصیت کیسی تھی اور ان کا حلیہ کیسا تھا، اگر آپ وہ بیان کریں. سید ام معبد رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، اس قدر خوبصورت وہ ڈسکرپشن تھی، اور اس کو مختصر کر کے میں چاہوں گی کہ میں آپ کے سامنے ایز اٹ از پریزنٹ کروں، چاہے وہ ٹرانسلیشن کی شکل میں ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح خوبصورت انداز میں اور امپیکٹفل انداز میں ایک بات ہم تک پہنچی جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی. وہ کہتی ہیں چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ گوندے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب تک ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، اور قریب سے خوبصورت شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر اور نہ فضول، اندازہ ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھاڑے ہیں، دور سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور قریب سے سب سے بڑھ کر حسین لگے، درمیانہ قد، نہ اتنے لمبے کہ دراز قد ہونا اور دیکھنے میں ناگوار لگے، نہ اتنے ہی پست قد کہ چھوٹا ہونا کہ نگاہ کو نہ جچے، دو ٹہنیوں کے درمیان تیسری تر و تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش نظر ہو، رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مطاع مکرم، نہ ترش رو اور نہ لغو کو. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی خاتون ہے جو کسی خیمے میں ہیں
الگ سے بیٹھی ہوئی ہیں, لوگوں کو بس کھانا کھلاتی ہیں, یعنی ایسی کوئی ان کا ایجوکیشن کا کوئی لیول ہمیں نہیں نظر آتا. لیکن ڈسکرپشن ذرا آپ دیکھیں, یعنی آج کے دور میں ہم اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو رائٹنگ, نریٹو رائٹنگ, رپورٹ رائٹنگ. وہ جتنے رائٹنگ سکلز ہمیں آج کے دور میں ملتے ہیں, انہوں نے ساروں کے مطابق خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل جو تھے وہ بیان فرما دیے. اور یہ ساری باتیں سن کے ابو معبد جو ان کے شوہر تھے وہ کہنے لگے, اللہ کی قسم یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں, میں تلاش کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں ان کے ساتھ رہوں گا. یہ نہیں کہا کہ جو قریش تلاش کر رہے ہیں تو میں ان کو ان کے حوالے کر کے کچھ انعام لے لوں گا, کوئی لالچ کیا, بلکہ انہوں نے اتنی سی بات سن کے اتنا امپیکٹ لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں ان کی پیروی کروں گا. یہ ہوتا ہے ایمان, جس میں آپ کو ایک بات پتہ چلتی ہے اور آپ اس کا ہی اتنا اثر لیتے ہیں کہ دل آپ کا گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ ہی جو ہے سچا دین ہے, سچے نبی ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئیں, اور وہاں جا کے دونوں نے فارملی جو تھا اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سعادت بھی حاصل کی, اور اس ٹائم پہ مدینہ کے لوگوں نے جو تھا بہت ان کو اپریشیٹ بھی کیا, یعنی کہ وہ مدینہ آئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان سے پوچھا, جب وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی سب لوگوں سے, تو ان سے پوچھا گیا کہ اے ام معبد, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیے کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو انہوں نے جواب دیا, کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ عورت کی نظر مرد کی نسبت زیادہ بڑی تیز ہوتی ہے, اور اس کے احساسات بھی بہت تیز ہوتے ہیں, اور وہ بڑی باریک بینی سے ہر شے کا جائزہ لیتی ہے. اور کیجیے گا, ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ دیجیے گا. انہوں نے کون کون سے ٹریٹس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا. انہوں نے کہا, کمپیرزن دیا, یعنی لوگوں نے ان کو اپریشیٹ یہ کیا کہ آپ تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی, اس سے زیادہ بڑی امپاورمنٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے خاتون کے لیے. اور وہ خود بھی اس کو اکنالج کس طرح سے کر رہی ہیں, کس سینسیبل انداز سے کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں جو عورت دیکھ سکتی ہے اور بھانپ سکتی ہے نا, مرد نہیں دیکھ پاتا. پھر وہ کیا کہتی ہیں, اس کے احساسات تیز ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے تم ہو ہی ایموشنل, لیکن وہ اس کو بھی ایک پازیٹیو کوالٹی کے طور پہ وہ پریزنٹ کرتی ہیں. اور پھر تیسری بات وہ کیا کہتی ہیں, بڑی باریک بین ہے, ہر شے کا جائزہ لیتی ہے. جیسے آج کے دور میں خواتین جب گھروں کی صفائیاں ایکسیسو کرنا شروع کر دیتی ہیں یا کسی معاملے کی کھوج میں لگ جاتی ہیں, تو گھر والے ان کو کہتے ہیں تم کیا ہو گیا ہے, تم کتنی obsess ہو گئی ہو کسی چیز کے بارے میں. تو وہ انہوں نے اس کوالٹی کو بھی اپنے جو ہے بہترین طور پر استعمال کیا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو ان کی ایک غور و فکر کا انداز تھا, چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ تھا, تو انہوں نے اس سارے معاملے کو بہترین انداز سے تھا جو پریزنٹ کیا. یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے, کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی فصاحت و بلاغت میں بہت ایک عروج پہ تھے, اور ان کے ورڈز آف وزڈم بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سا وقت گزارا. تو جب ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شمائل, کچھ اوصاف اور کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنی زبان میں اپنی فصاحت و بلاغت کے انداز میں جو ہے اس کو بیان کریں, تو انہوں نے کہا کہ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس انداز میں ان سے بڑھ کر جو انہوں نے بیان کیا, اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت سے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کریڈٹ سارے جو تھے وہ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا کو دے دیے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا, قریش کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے پہ آ کے ٹھہرے تھے, تو یہ لوگ وہاں پر آئے اور کچھ نوجوان ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے, اور انہوں نے ام معبد کے خیمے پہ پہنچ کے بہت شور مچایا اور بہت ان کو آنکھیں دکھائیں, بہت ان کو بلی کیا, اور ان سے بار بار پوچھا کہ کدھر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں, اور آپ نے کیوں ان کو اس طرح سے جیسے انٹرٹین کیا. سو ام معبد نے ان لوگوں کے آنے سے ہی اور ان کے بات کرنے کے انداز سے ہی بھانپ لیا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ نقصان دے سکتے ہیں, اور وہ بہت بھپرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا اس وقت, انہوں نے ایکول انداز میں وہاں پہ کہا
کہ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو میں چیخ چیخ کر اپنے پورے ارد گرد کے قوم کے لوگوں کو بلا لوں گی، اور میری قوم کے لوگ اگر یہاں آ گئے تو وہ تمہارا جو ہے ٹکا بوٹی بنا دیں گے۔ اور جب انہوں نے اس قدر غصے سے یہ بات کہی اور اس قدر کانفیڈنس سے یہ بات کہی تو لوگ ڈر کے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ مہمان نوازی اتنی کرتی تھیں کہ وہ نہ صرف اپنی سوسائٹی میں پورے پاپولر تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ ان کی قوم ان کو بہت زیادہ عقیدت کی نظر سے دیکھتی تھی، بہت زیادہ ان کو رسپیکٹ دیتی تھی۔ تو پھر اس طرح سے وہ وہاں سے جو تھا وہ چلے گئے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تک جو تھا وہ زندہ رہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ ان کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ اس دور تک ان کو ایک سالانہ لباس دیا جاتا تھا، یمن کا غلہ دیا جاتا تھا، اور ان کے اونٹوں کے لیے ان کی حفاظت کے لیے قطران ہوتی تھی دی جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ ہمیں ایک روایت سے ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سامان جب ان تک نہیں پہنچا اور ان کی ملاقات جو تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ ان سے ڈیمانڈ کیا کہ جو چیزیں آپ مجھے بھیجتے تھے وہ مجھے ابھی تک کیوں نہیں ملی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو وہ سب چیزیں جو تھیں وہ پرووائڈ کر دی۔ صحابہ ان کی بہت زیادہ عزت اس بات پہ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی اس سب سے ڈیفیکلٹ وقت میں کی جو کہ ہجرت کا وقت تھا، اور یہ بھی کہ اتنے سے شارٹ انکاؤنٹر میں انہوں نے کس قدر آبزرونٹ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ یہاں سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ انسان کیسے امپاور ہوتا ہے، ایک ہم یہ بات بھی سیکھنے کی کوشش کریں کہ انسان کا جو کردار ہے، جو کمیونیکیشن کا انداز ہے، وہ بھی امپاورڈ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں افیکٹو کمیونیکیشن آنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے خواتین کی وہ 2-3 باتیں بھی کی، ہم ایموشنل ہوتے ہیں، بات کرتے کرتے ہمیں پھندا لگ جاتا ہے، چیزوں کی بہت باریکی میں جاتے ہیں، یعنی ایک شادی پہ آپ جائیں تو صحیح اور مرد حضرات آرام سے آ جائیں گے، لیکن خواتین نے اتنی باریکی میں ہر ایک کے بارے میں بات کرنی ہے، یہ بھی وہ بھی سب ڈسکس کرنا ہے، پورے محلے کا پتہ ہوگا، پوری برادری کا پتہ ہوگا۔ رشتہ دیکھنے جائیں تو آپ دیکھیں اس میں بھی خواتین کے ایموشن زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ڈسکرپشن زیادہ انوالو ہوتی ہیں، لیکن اکثر اوقات اس میں امپاورمنٹ کے ایسپیکٹ نہیں ہوتے، یعنی اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں گھبراہٹ ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کو، کہ وہ کبھی ایک جملے پہ کبھی دوسری بات پہ کسی نہ کسی اینگل پہ ایسی رہتی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پہ اگر کچھ ٹپس دیکھ لیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن ہم کیسے سیکھیں، کیونکہ جب انسان اچھی کمیونیکیشن کرنا سیکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہم گفتگو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایکسچینج آف انفارمیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ صرف الفاظ نہیں ہم ادا کرتے، بلکہ ہم اپنی فیلنگز، اپنے ایکسپریشن، اپنا تھاٹ پروسیس بھی اگلے انسان تک جو ہے وہ کنوے کر دیتے ہیں۔ بہت سی معاملات میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اف آئی وانٹ ٹو فیل امپاورڈ تو مجھے کیا کیا آنا چاہیے، میں کیسے بول رہی ہوں کوئی بات، مطلب میری ٹون کیا ہے اس وقت، اسی طرح سے میں کیوں بول رہی ہوں، میری نیت کیا ہے، میری انٹینشن کیا ہے، میں کیا کنوے کرنا چاہ رہی ہوں۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا کہ مجھے کب بولنا ہے، کئی دفعہ ہم صحیح بات بولتے ہیں لیکن ٹوٹلی غلط وقت میں بول رہے ہوتے ہیں، غلط طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میری باڈی لینگویج کیا ہے، یعنی اکثر اوقات اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ایک بہو مجھے کہتی ہے آ کے میری ساس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، یا ساس بھی کئی دفعہ کمپلین کرتی ہے کہ میری بہو نے مجھے تنگ کیا ہے، اب آپ دیکھیں ایک سیٹ اپ میں رہتے ہوئے نہ ساس امپاورڈ فیل کر رہی ہے نہ ہی بہو امپاورڈ فیل کر رہی ہے، اور یہ جو ساری امپاورمنٹ جو ان کی نہیں ہو رہی اس میں ان کو کیا چیلنج آ رہا ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج۔ کمیونیکیشن میں باڈی لینگویج کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ اف یو آر ناٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ سم ون تو جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اگلا انسان جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں اچھی فیلنگ نہیں آ رہی، تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا، نہ ساس امپاورڈ ہے نہ بہو ہے جو وہ امپاورڈ ہے۔ تو چند بیریئرز کو اپنے آپ سے ہٹائیں۔ مثلا ایک امپورٹنٹ بیریئر کیا ہے، جج کرنا۔ جب تک کوئی انسان آپ کو اپنے الفاظ میں نہیں کہہ دیتا ہاں میں تمہارے بارے میں برا سوچتا ہوں، یا ہاں یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ ایسے ہی ہے، تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا، کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا بیریئر ہماری کمیونیکیشن میں ہوتا ہے کہ ہم کام کچھ اور کر رہے ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہیں اور ہوں کر رہے ہیں، ہمارا فوکس نہیں ہوتا، ہم اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے جس چیز کی طرف جہاں پہ ہماری کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔
یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت ٹیکنیکل لینگویج یوز کرتے ہیں, اتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتے, چاہے وہ اردو میں ہو یا انگلش میں ہو یا کسی بھی لینگویج میں ہو. پھر اسی طرح سے ایسی جگہ پہ ایڈوائس دینا شروع کر دینا جہاں ضرورت نہیں ہے نا, یعنی آپ کو جہاں لگتا ہے کہ واقعی آپ کسی کو مشورہ دیں گے, اس کی ویٹیج ہوگی یا ضرورت ہے یا آپ کی ایکسپرٹیز ہے. جیسے کئی دفعہ میں ہاسپٹلز میں دیکھتی ہوں کہ ویٹنگ ایریا ہے, وہاں پہ بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں, اور جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس اندر پہنچتی ہیں وہ ساتھ والی اپنی بہن کو جو چیک کرانے آئی ہے ڈاکٹر سے زیادہ مشورے دے چکی ہوتی ہیں, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کون سے ٹیسٹ کرانے ہیں, اور تمہیں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس کو ہم ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس, سب کچھ دے چکی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں ہر ایک کو ایسے مشورے دوں جس سے میں اپنی ویٹیج کو جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دوں. اور اسی طرح ہر ایک کے بارے میں اس طرح سوچنا کہ میں اپنے ذات سے نکل کر لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دوں, یہ بھی بہت بڑا کمیونیکیشن کا بیریئر بن جاتا ہے. سو پھر افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوگی؟ اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اف آئی کین اسپیک ویل, میں اگر بہت اچھا بولتی ہوں نا اس کا مطلب ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکلز بڑے اسٹرانگ ہیں. نہیں, اگر آپ افیکٹولی چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بات کمیونیکیٹ کریں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو ایکٹیو لسننگ کرنی ہوگی. ایکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات جب ہم کسی کو سن رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ہمارے سامنے بات کر رہا ہے, ہم اس کو نہیں سن رہے ہوتے, نہ اس کی باڈی لینگویج کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت اپنے دماغ میں اپنی ڈکشنری کھول کے وہ جملے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو میں نے بولنے ہیں, تاکہ میں جب بولوں نا تو میں بڑے امپریسو طریقے سے بات کو کنوے کروں. ہمیں اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے, صرف سننا چاہیے. سب سے پہلے اپنے دماغ کو کہہ دینا چاہیے یہ وقت نہیں ہے اس وقت سوچنے کا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے, اچھا اس نے یہ بولا اب میں یہ بولوں گی. نہیں, آپ سوچیں میں نے اس کی بات اچھی طرح سے سنی. نان وربل کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اپنی باڈی لینگویج ریلیکس رکھیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے تو اگر آپ نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے, اس کا مطلب آپ اسے بتا رہے ہیں آئی ایم کلوزڈ, میں تمہاری بات نہیں سن رہا. ہاتھوں کو آرام سے نیچے رکھا, تھوڑا اپنے اندر تواضع پیدا کیا, محرم ہے تو آئی کانٹیکٹ کیا. اس کے علاوہ تھوڑا سا سر ہلایا تاکہ دوسرے کو یہ فیلنگ ہو کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں. جہاں ضرورت ہو وہاں پہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں بیچ میں کہ اچھا آپ نے یہ کیوں کیا, اچھا آپ یہ جو بات کہہ رہی تھی تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیں. جہاں جہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ ان سے کلیئرٹی لے سکتے ہیں. اپنی کوئی بات ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے کلیئرفائی کر سکتے ہیں. جیسے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے اور آپ کی ایک زوجہ تھی جو آپ سے ملاقات کر رہی تھی, راستے میں 2-3 مرد کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر کیا کہ یہ میری زوجہ ہیں. یعنی ضرورت تو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے, لیکن یہ ایک ضرورت تھی اس دور کی, اس وقت کی, اس ٹائم کی, تو انہوں نے اس کو کلیئرفائی کیا. پھر ایمپتھی ہمیں آنی چاہیے جب ہم کمیونیکیشن سکلز کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ ایک اس میں سٹوری میں نے پڑھی تھی اور اکثر اوقات میں یہی کوٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے ایمپتھی بہت اچھی طرح سمجھ آئی. ایک کوئی شخص تھا, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کی نظر کمزور تھی اور اس نے جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میری نظر کمزور ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اینک لگائی ہوئی تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے سامنے جیسے وہ چارٹ پڑھاتے ہیں اس پہ ان کو کہا کہ یہ دیکھیں اور بتائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پیشنٹ نے کہا کہ مجھے تو نہیں ڈاکٹر صاحب پڑھا جا رہا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی اینک سے کہا مجھے تو پڑھا جا رہا ہے. اپنی اینک اتار کے اس کو دی اور کہا اس سے اب آپ پڑھیں. اس نے لگایا ڈاکٹر صاحب کا چشمہ اور کہا ڈاکٹر صاحب اب تو اور برا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے واپس اپنا چشمہ لیا اور کہا کمال ہے, مجھے تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایمپتھی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ میں نے اپنا چشمہ ہر ایک کو پہنانا ہے. یہ کیا بات ہوئی, اگر میں بھوکی رہ سکتی ہوں تم کیوں نہیں رہ سکتے, اگر میں یہ سیکھ سکتی ہوں تم نہیں کر سکتے, میں یہ یاد کر سکتی ہوں تمہیں کیوں نہیں یاد ہو سکتا. یعنی ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اگر اتنے شارٹ ٹائم میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھی ڈسکرپشن دے سکتی ہوں تو باقی خواتین کیوں نہیں کر سکتی. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, جبکہ انہوں نے آگے جا کر خواتین کی تعریف بھی کی, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہر عورت یہ کام کر سکتی. تو یہ ایمپتھی کا ایک ایسپیکٹ ہے. اسی طرح سے ٹرسٹ اچھا جو ہے لوگوں کے ساتھ بلڈ کرنا, یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے, جیسے کہ ام معبد رضی اللہ عنہا نے بھی مردوں اور عورتوں کا فرق بتایا تھا. اکثر اوقات مرد جو ہوتے ہیں ان کا سٹائل تھوڑا کیجول لگتا ہے, اور وہ جب سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ مرد ہونے کے ناطے شاید مجھے اس کا سلوشن دینا ہے,
اور کسی طریقے سے میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور خواتین جب اکثر کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کوئی میری بات سن لے, کوئی میری فیلنگز کو سمجھ لے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں جب آپس میں اسپیشلی جیسے ہسبینڈ وائف میں کمیونیکیشن کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے آتے ہیں. سو ایک عورت اگر اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی کمیونیکیشن سکلز بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے. اور وہی بات ہے, اپنے آپ کو بدتمیزی سے, اپنے آپ کو اگریسو ہونے سے, ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے. یہاں پہ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو ہم نے سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا کی پرسنالٹی میں دیکھا, اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے کمیونیکیشن سکل اسٹرانگ بھی اس وجہ سے تھے. وہ ان کے اندر کیا تھا کہ دیکھیں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں, قحط پڑا ہوا ہے, اپنے بھی حالات اتنے برے ہیں, لیکن راستے میں جو مسافر آ رہے ہیں, لوگ گزر رہے ہیں, ان کو سرو کر رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں کھلے دل کا انسان ہونا, اس کو کہتے ہیں ابنڈنٹ مینٹیلٹی والا انسان ہونا. کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑ دلے ہوتے ہیں. جو انسان دل میں تھوڑ دلا ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں شح نفس, دل اندر سے تنگ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرنے کو دل نہیں چاہتا. وہ پھر جملوں میں بھی کنجوس ہوتے ہیں, وہ پھر آئیڈیاز میں بھی کنجوس ہوتے ہیں, وہ کسی کی تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام معبد جو تھی رضی اللہ عنہا, یہ کیونکہ دل کی کھلی تھی, یہ کھانا لوگوں کو دے رہی ہیں, جو مہمان آ رہا ہے اس کو سرو کر رہی ہیں, مسافروں کی مدد کر رہی ہیں. تو جب وہ اس طرح سے کھلے دل کی ہیں تو پھر کسی کی ڈسکرپشن میں بھی بہت کھلے دل کی ہیں. اگر کوئی ان کو اس طرح سے کہتا ہے کہ آپ نے تو مردوں سے مقابلہ کر لیا, تو اس پہ بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی, اس میں بھی بڑے کھلے دل سے کہتی ہیں کہ ہاں مرد ایسے ہیں لیکن خواتین میں یہ خوبیاں ہیں. تو ہماری امپاورمنٹ میں ابنڈنٹ مینٹیلٹی بھی ہونی چاہیے. اور ابنڈنٹ مینٹیلٹی کی چند کوالٹیز میں کوئکلی آپ کو بتاتی ہوں. جس کے اندر ابنڈنٹ مینٹیلٹی ہے اس کے اندر شکر گزاری بہت ہوتی ہے, وہ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا جانتا ہے, ججمنٹل نہیں ہوتا. پھر وہ یہ بھی اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے, ہر بات کو سننا سمجھنا اس کے لیے آسان ہوتی ہے. اس کی جو بھی ڈیلنگ ہوتی ہے نا, ٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے, فیئر بیسڈ نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرس ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں سوچتا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے سرو کروں, دوسروں کا جو خیال ہے وہ مجھے کیسے کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ ہوتی ہیں, کچھ بھی کرے وہ دوسروں کو سرو کر رہا ہے, دوسروں کا خیال کر رہا ہے, وہ اس کو ڈرین نہیں کرتا, اس کو ڈپلیٹ نہیں کرتا انرجی میں. یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی انرجی ختم ہوگی اور وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں تو لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں, کوئی میرے لیے نہیں کچھ کرتا, میں بیچارہ اکیلا تنہا رہ گیا. نہیں, اس کو ہر وقت لگتا ہے کہ دوسروں کو سرو کرنا مجھے انرجائز کر دیتا ہے, مجھے اس سے فائدہ واپس مجھ تک لوٹتا ہے, میں خود خوش ہوتا ہوں, میری زندگی میں جو ہے بہت زیادہ انرچمنٹ جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس کے اندر یہ انسیکیورٹیز نہیں ہوتی کہ کوئی اگر میں نے کسی کی تعریف کی تو میں نیچے ہو جاؤں گا, میری اپنی کوئی ویلیو نہیں رہے گی, میرا اپنا کوئی مقام جو ہے وہ نہیں رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر ہم نے کسی سے شیئر کر دیا, چاہے وہ آئیڈیاز کی شکل میں ہے, کمیونیکیٹ کر دیا صحیح طرح, ہماری کوئی کھانے پینے کی چیز ہے وہ لوگوں تک ہم نے دے دی, تو کچھ بھی دینے سے لینے سے ہم اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کمی نہیں چھوڑتا, بلکہ اس کی برکتیں ہی ہیں جو کہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی انسان اس ابنڈنٹ مینٹیلٹی میں نہیں ہوتا تو ناشکری کے جملے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتا ہے, اس کو ہر وقت لگتا ہے کہ میں اپنے لیے چیزوں کو روک کے رکھ لوں, وہ خیر مجھ تک رہے, یہ ٹائٹل مجھے مل جائے, اور تعریف میری ہو, لوگوں کا فوکس مجھ پہ ہو, ہر بات پہ اس کو اپنے لیے سب چیزیں سمیٹنی ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہر مسئلے میں اس کو لگتا ہے مجھے کیا اس میں ملنے والا ہے, مجھے کچھ ملے گا تو وہ پھر میرے لیے, تبھی میں سمجھوں گا کہ جی میرے لیے کوئی آسانیاں آئی اور میرے لیے جو ہے بہت کچھ ہے. تو امپاورڈ انسان بد اخلاق نہیں ہوتا, وہ عزت جو ہے وہ ارن کرتا ہے, وہ اپنے ماحول میں اس قسم کے اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ جو بھی اس کو اپرچونٹی ملتا ہے اس سے سیکھتا ہے, اس کی کمیونیکیشن بہترین ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور بڑے فراخ دلی کے ساتھ وہ تمام معاملات کو لے کے چلتا ہے. اس کے اندر یہ انسیکیورٹی نہیں ہوتی, اس کے اندر مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں ہوتا. اس کے زندگی میں چھوٹی سی سچویشن بھی آئے, وہ گمنام بھی ہو, تو پھر بھی وہ ایک امپاورڈ انسان ہی ہوتا ہے. وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت سی اچیومنٹس کر لی ہیں اور مجھے کوئی نام, کوئی ٹائٹل یا کوئی چیز اپنے لیے خالی سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں اپنے لیے حاصل کرنے کی ضرورت ہے.
اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سی جو ہماری خواتین گھروں میں خاص طور پہ ہیں، جیسے کوئی والدہ ہیں، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹی ہے، اور اگر ان کو اکثر اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں، میری کوئی سے نہیں، اور ہر وقت ان کے گلے میں پھندا ہی لگا رہتا ہے رونے کا کہ مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں میری بات کو، تو پھر وہ یہ ان 2 ایریاز پہ خاص طور پہ کام کریں. اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنائیں. اس کے لیے اتنا مٹیریل ہے، اتنی کتابیں ہیں، اتنے آن لائن ایسے کورسز اور طریقے دیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک ابنڈنٹ مینٹیلٹی جو ہے، فراخ دلی اپنے اندر پیدا کریں، تو آپ دیکھیں گے امپاورمنٹ آپ کے لیے کیسے کھلتی چلی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.